कुछ स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं। अक्सर हम करते ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब स्टार्टअप्स दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। नौजवानों की डिजिटल मईशत में शमूलियत से ना सिर्फ उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि वो मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमजा वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के शोबे में बढ़ती हुई सरमायाकारी हुनरमंद कारोबारी अफराद की कसरत और वसी मौके को जाहिर भी करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत स्टार्टअप्स के लिए कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए एक साजगार माहौल भी फराहम कर रही है। हाँ जी, और जिन्होंने इस साल अब तक करीब 300 मिलियन डॉलर कमाए हैं, उन्होंने ये बात इस्तांबुल में मुनक़िदा पाकिस्तान टेक समिट से वीडियो लिंक से खिताब करते हुए कही है। और वफाकी वजीर का ये कहना है कि टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुल्क में कारोबार शुरू करने को आसान बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की के लिए समिट के साथ ताउन भी किया जाएगा। बिल्कुल, अब हम इसी हवाले से बात भी कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शिबली फराज साहब, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने इस साल 300 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग हासिल की है। स्टार्टअप्स का जो बढ़ता हुआ कल्चर है पाकिस्तान के लिए, आप क्या समझते हैं, कितना खुशाइंद है ये जो हमारे यहाँ जो बिजनेस हासिल किया हमने 300 मिलियन डॉलर का, ये एक अंदिया है उस ट्रेंड का जो कि हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं और जो टेक्नोलॉजी के एरिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है और जिस तरह स्टार्टअप कंपनी यहाँ पे हो रही हैं, तो उससे हम ये समझते हैं कि ये इंशाल्लाह इससे अगले साल इससे दुगने अमाउंट होगा। क्योंकि कोविड के बाद जो एक गैप आया है, एचआर का गैप आया है इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स में, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए एक बड़ा नादिर मौका है जिसमें कि हम हमारी जो हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर साहब के खुसूसी हिदायत पर हम एक ऐसा माहौल हमने क्रिएट किया है जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बुनियादी तौर पे वो हमारा एक मेन हदफ है। और उसको अचीव करने के लिए हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं उनको एक बहुत ही वन विंडो ऑपरेशन टाइप हमने उनके लिए किया है। और उनके लिए हमने बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ दी हैं। फाइनेंशियली हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी जोन, स्पेशल साइंस टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए हैं जिसमें कि टैक्स की मुकम्मल छूट दी गई है, फंड्स को रिपैट्रिएट कर सकते हैं और जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मुहैया करना, ये सारा हुकूमत ने अपने सर ली है। जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो ख़ास तौर पे हमारे नौजवान हैं वो उनके लिए बड़े ज़्यादा मौके पैदा हो रहे हैं और पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा कल्चर है जो कि हम आगे लेके चलना चाहते हैं। बिकॉज पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी ने अगर तरक्की करनी है, अगर हमने सिर्फ टेक्सटाइल पे इन्हिसार करना नहीं है, तो फिर हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक ऐसा एक एरिया है जिसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो उन्होंने टेक्नोलॉजी की ख़ास तौर पे जो आईटी की साइड पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी और नेशनली भी जो है ना, उसमें हमारी बहुत जो स्किल्स हैं और हमारा जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आईटी में की फील्ड में ख़ास तौर पे हम बहुत ज़्यादा शिबली फराज साहब ज़रा बता दीजिएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप स्टार्टअप्स का ज़्यादा रुझान देख रहे हैं नौजवानों में? देखिए, मुख्तलिफ एरियाज हैं जिसमें एक है अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो दूसरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तीसरा है उसमें जो चिप डिज़ाइनिंग है, उसमें फिर इस तरह जो हमारी वो है फिनटेक्स हैं, हमारी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी साइड की जो कंपनीज हैं, इनमें बहुत खुसूसी तौर पे एक हम रुझान देख रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि कई कंपनीज के साथ हमने ये भी अरेंजमेंट की है कि अमेरिकन कंपनीज के साथ कि वो हमारे बूट कैंप्स कर रही हैं जिससे कि हमें ये चिप डिज़ाइनिंग हो गई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, इस पे हमारी वो काफ़ी हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं। और इसी जो इंटरेस्ट है इस वक्त और जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस पे जो है तो हम एक पूरा एक फौज तैयार कर रहे हैं जिसको कि हम अभी कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में इंशाल्लाह हम एक टेक सुनामी के नाम से भी एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिससे कि हम
امید یہی کرتے ہیں کہ اگلے سال میں انشاءاللہ ٹھیک ہے. 1 لاکھ سے بتا دیجیے کہ نئے آنے والے جو سٹارٹ اپس ہیں ان کو سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ NOC اور رجسٹریشن کا ہوتا ہے، تو ان کے ایسے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اور ان کو سہولیاتی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آپ کی وزارت جو ہے خصوصی طور پر کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں اور آنے والے سال میں آپ اس کو اپنے عروج کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ جو سہولیات اور جو ماحول ہم نے کریٹ کیا ہے، اور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ماحول انیبل کرنا، ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا جس میں کہ لوگوں کے پاس آسانیاں ہوں اور وہ اپنی جو بھی ان کی صلاحیتیں ہیں خاص طور کے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اس کو وہ بروئے کار لائیں، اور حکومت ان کو نہ صرف ٹریننگ، ان کی انفراسٹرکچر جس طرح میں نے پہلے کہا پرووائڈ کرے، ان کو فائنینسنگ پرووائڈ کرے، ان کو اور ٹیکس کی چھوٹ دے. تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے آنے والے سالوں میں جو ہے تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف فارن ایکسچینج بھی ہوگا اور جاب کریشن کا بھی ہوگا، کہ اس سے جاب کریشن بھی ہوگی اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف بھی ہم رواں. ٹھیک ہے شبلی فراز، پاکستان میں آپ اگلے چند سالوں میں سٹارٹ اپس اور انٹرپرینورشپ کلچر کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی نوجوانوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے؟ یہ ایک بڑا زبردست پروگرام ہے اور یہ بڑی کامیابی سے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو فارن ایکسچینج ارننگز میں اس میں جو ہے ٹیکنالوجی سائٹ کی آپ کو ایک بہت ہی ایک بڑی ایک حصہ نظر آئے گا. ہمارے جو فارن ایکسچینج کے جو ارننگز والے جتنے بھی وہ ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں یا اور کوئی بھی اور مختلف قسم کے جو ذرائع ہیں، ہماری جو ہے ٹیکنالوجی کے انکم جو ہے تو وہ انشاءاللہ بلینز آف ڈالر میں ہوگی. اور امپلائمنٹ سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹھیک ہے شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور یقیناً بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اگر ایک ہم بات کریں. اور اب نوجوان ایسے حالات کے اندر کہ جہاں پر اچھا جب یہ بات ہوتی ہے نا 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم شاید اس کو مس انڈرسٹینڈ پہلے دن سے کر رہے ہیں، یا شاید اس طرح سے ہمیں سمجھایا بھی نہیں گیا تھا. حکومتی سطح پر پاسبل نہیں ہے کہ آپ اتنی نوکریاں جنریٹ بھی کر سکیں. جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اس کے اندر اب انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہم دیکھیں کہ نوجوان بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں. انٹرپرینیورشپ کی بات کر لیں یا ہم سٹارٹ اپس کی بات کر لیں تو اس میں بہت زیادہ رجحان اب دیکھا بھی جا رہا ہے، اور اس سے بہت زیادہ جو ہے ملک کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. بہت زیادہ جو ہے نوجوان ایک تو خود روزگار کما رہے ہیں، آگے جو دیگر نوجوان ہیں ان کو روزگار فراہم کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. بہت اہم اور اس سے اہم موضوع کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایشو ہے بریسٹ کینسر کا. دنیا بھر کی خواتین میں خاص طور پہ پایا جانے والا یہ سب سے عام کینسر ہے. بالکل. اور اگر پاکستان کی بات کریں اور تو پاکستان ان ایشیائی ممالک میں سے ہے جہاں پر بریسٹ کینسر کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور گزشتہ کئی برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریسٹ کینسر شوکت خانم اسپتال لاہور اور پشاور میں دیکھا جانے والا سب سے زیادہ مرض بھی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ بروقت تشخیص سے کامیاب علاج کے امکانات 90% تک ہو سکتے ہیں. بروقت تشخیص، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ ٹائملی آپ کو پتہ لگ جائے اور آپ اس کو رپورٹ کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ ٹائملی آخر پتہ کیسے لگے گا. اور شوکت خانم اسپتال کی جانب سے گزشتہ کئی برسوں سے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے نہ صرف آگاہی کی مہم چلائی جا رہی ہے بلکہ اب تک یہاں اس مرض کا شکار جو ہزاروں خواتین ہیں ان کا کامیاب علاج بھی کیا گیا. بالکل ایسی حمزہ. اور آگاہی کی اگر ہم بات کریں تو آگاہی کے ساتھ ساتھ جو شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی جانب سے ضمن میں بریسٹ سرجری میں فیلوشپ سمیت متعدد تعلیمی اور تربیتی پروگرامز جو ہیں وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، اور اسپتال کی جانب سے ملک میں کینسر کے پھیلاؤ کی وجوہات پر تحقیق بھی جاری ہے. اور ٹرسٹ کی جانب سے جو بریسٹ کینسر ہے اس کے بارے میں کئی تحقیقی مقالے جو ہیں وہ بھی شائع کیے جا چکے ہیں. لیکن ہر عام شخص کو، ہر خاتون کو پتہ ہونا اس بارے میں بہت ضروری ہے، ہر لڑکی کو اس بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور مرد حضرات کو اس بارے میں پتہ ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر خاتون کو بھی کوئی پرابلم ہے تو اس نے مرد کے ساتھ ہی
ہسپتال میں جانا ہے اور مرد کو وقت نہیں مل رہا ہوتا ہے اور کئی ماہ عورت جو ہے وہ کمپرومائز کرتی چلی جاتی ہے اور وہ ہسپتال تک ہی نہیں پہنچ پا رہی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی جو مرد حضرات ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر آمنہ اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ سرجیکل آنکولوجسٹ ہیں شوکت خانم اسپتال میں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحبہ کتنا بڑا مسئلہ ہے بریسٹ کینسر اور خاص طور پہ پاکستانی خواتین؟ جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. پاکستان میں بریسٹ کینسر بہت سگنیفیکنٹ پرابلم ہے. پوری دنیا میں یہ خواتین میں سب سے کامن کینسر ہے اینڈ پاکستان میں سملرلی بہت کامنلی یہ بیماری ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اس مرض کی شرح ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ شمار کی جاتی ہے. سو یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جس کے اوپر ہم بھی ریسرچ کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایریا کے بارے میں کیا خاص چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے اور بھی سگنیفیکنٹ پرابلم بن چکا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اگر ہم کہیں کہ ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے, بر وقت ہم اس کو ڈائگنوز کر لیں, تو اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ سو سائنس اینڈ سمٹمز بہت امپورٹنٹ ہیں جس کا ہمیں خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی دو چیزیں ہیں جو جس سے اس کی ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے. ینگ لوگوں میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنا خود معائنہ کرنا سیکھیں لڑکیاں, اور 18 سال کی عمر کے بعد سب لڑکیاں اپنا خود معائنہ کریں ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ, اور یہ بہت ضروری ہے. جب اپنا خود معائنہ کرتے ہیں تو کیا چیزیں ہیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہو, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے گلٹی یا لمپ جس کو ہم کہتے ہیں. بریسٹ میں کوئی ایسی چیز جس کا ٹیکسچر جس کی جب آپ محسوس کریں تو وہ باقی بریسٹ سے آپ کو خود معائنے پہ ڈفرینٹ محسوس ہو. کچھ سخت جگہ گلٹی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. اس کے علاوہ بریسٹ کی سکن میں ریش یا کوئی بلڈ کا ڈسچارج یا بغل کے ایریا میں گلٹی, یہ سب بھی بہت اہم علامت ہو سکتی ہیں بریسٹ کینسر کی. کئی دفعہ بریسٹ کی سکن میں زخم بن جاتے ہیں جو خود سے ٹھیک نہیں ہوتے اور کسی چوٹ کی وجہ سے نہیں لگتے بلکہ اسپونٹینیسلی بنتے ہیں, وہ بھی بریسٹ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. سو معائنے پہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اینڈ دین اس کے بعد واٹ وی ریکمینڈ از اسکریننگ اہم ہے ان کینسرز کے لیے جن میں ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم ان کو جلدی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو میموگرامز بیس لائن 35 to 40 ایئرس کی ایج پہ, اور پھر 40 سال کے بعد وی جسٹ وانٹ کہ سب لڑکیاں اس عادت کو ان کو ہو کہ سال میں ایک دفعہ میموگرام ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, فیڈنگ مدرس کی بات کر لیتے ہیں. ان کا کیس شاید کچھ مختلف ہوتا ہے اس معاملے سے. وہ تھوڑا سا یہ فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ شاید اگر کچھ ہم گلٹی ٹائپ فیل کر رہے ہیں تو یہ وہ مسئلہ شاید نہیں ہے, اور اس کو رپورٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی. کیا فیڈنگ مدرس کا معاملہ کچھ مختلف ہے یا نہیں؟ انہوں نے بھی ویسے ہی رپورٹ کرنا ہے اگر یہ علامات. سو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ ہمارے اس خطے میں خاص طور پہ پاکستان میں یہ بہت کامنلی مسکنسیپشن ہے. یہ غلط خیال کیا جاتا ہے کہ فیڈنگ مدرز یا پریگننٹ لڑکیاں جو ہیں وہ سم ہاؤ پروٹیکٹڈ ہیں, یا بریسٹ میں جو چینجز آ رہے ہیں شاید وہ پریگننسی یا بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے ہیں. تو ہم اتنی توجہ نہیں دیتے ان چینجز کو اس خاص پیریڈ کے دوران. پاکستان میں 30s میں یہ کینسر جو ہے اس کی شرح کافی ہائی ہے, اینڈ دیٹ از دا پرائم ٹائم لیٹ 20s اور 30s میں جب لڑکیاں مدرہڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ اس ٹائم پیریڈ پہ بھی کوئی گلٹی کوئی ایب نارمل چیز محسوس ہو تو اتنا ہی ویجیلنٹلی اس کا بھی آپ نے معائنہ کرانا ہے اور پتہ کرنا ہے, اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ پروٹیکٹڈ ٹائم ہے یا یہ کوئی ایسا وقت ہے جہاں پہ آپ محفوظ ہیں کسی خطرناک بیماری سے. سو اتنا ہی اہم ہے اس کا بریسٹ فیڈنگ. شوکت خانم اسپتال کی ہم بات کریں, تقریباً 2 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر گیا. آگاہی مہم ہم دیکھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بہت زیادہ بڑی جامع مہم چل رہی ہوتی ہے. اثرات کیا آ رہے ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا کہ تبدیلی کیا آئی ہے معاشرے کے اندر اس آگاہی مہم سے؟ میرا خیال ہے کہ میڈیا بہت اہم رول پلے کرتا ہے, اور ہم جتنے بھی سیمینارز کر لیں یا ہم جتنے بھی لیکچرز دے لیں, ہم بالکل تھوڑے سے لوگوں کو جو ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں. لیکن ٹی وی کے ذریعے, پرنٹ کے ذریعے, اب سوشل میڈیا کے ذریعے اور ریڈیو کے ذریعے یہ پیغام بہت دور تک پہنچ رہا ہے. ہم لوگ آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے کے جب پیشنٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں یا ان کے بارے میں اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو اس وقت بہت ایڈوانس کینسرز آتے تھے. خواتین بہت لیٹ ہمارے پاس پہنچ رہی تھیں جب مرض تقریباً لا علاج ہو چکا ہے. اب صورتحال بہتر ہے. آئی تھنک کچھ ایجوکیشن کی وجہ سے اور اویئرنیس اور آگاہی کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس
بہت جلدی آتے ہیں چھوٹی گلٹیوں کے ساتھ، میموگرامز کروا کے ان میں تبدیلیوں کے ساتھ چیک اپ کروانے، اور لوگوں کو یہ احساس اب ہو گیا ہے کہ یہ بیماری اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی اہم ہے کہ اس کو جلدی اس کے بارے میں تشخیص ضروری ہے تاکہ وقت پہ اس کو پکڑا جا سکے اور کامیابی سے علاج کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتایا نا کہ ابھی جس طرح سے ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے، پہلے لوگ ہیزیٹیٹ کرتے تھے، نہیں بتاتے تھے، اب اویئرنیس کیمپینز چلائی گئی ہیں میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، تو اب جو ہے ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم ریسرچ کی طرف آئیں تو ریسرچ میں اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اگر خاص طور پر ہم شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے اس کی بات کر لیں۔ پوری دنیا میں کیونکہ یہ بہت اہم مرض ہے تو بہت ریسرچ ہوئی ہے اور ہماری ٹریٹمنٹس بہت چینج ہوئی ہیں پچھلے 10 سے 15 سال کے دوران۔ شوکت خانہ میں بھی ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ ونگ ہے جو ریسرچ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور ہم کلینکل ریسرچ بھی کر رہے ہیں جو ٹریٹمنٹس کے حوالے سے پیشنٹس پہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بینچ ریسرچ بھی ہو رہی ہے بیسک سائنس کے حوالے سے، اور جینیٹکس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے کیونکہ ہمارے خطے میں خاص جینز ہم نے ڈسکور کیے ہیں جس میں بریسٹ کینسر کا چانس ان فیملیز میں زیادہ ہو جاتا ہے جن میں یہ جین ٹرانسمٹ ہو رہی ہے ایک جنریشن سے اگلی جنریشن۔ اس سب پہ بہت کام ہو رہا ہے، پبلش ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو کوئی کویسچنس ہیں، اسپیشلی اگر فیملی میں ہسٹری ہے کینسر کی، تو ضرور آ کے شوکت خانہ میں ہمارے جو ریسرچ والے ونگ ہے اور اس میں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بات کریں کیونکہ وہ ان کی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی مریضہ ہیں وہ آنا چاہتی ہیں شوکت خانم ہسپتال، کیا بلا معاوضہ تمام مریض اپنا علاج کروا سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے، وہ بتا دیجیے گا۔ پیشنٹس ہمارے پاس شوکت خانہ میں بہت آتے ہیں ایویلیویشن کے لیے، اور جو ہاسپٹل کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ایک کرائٹیریا ہاسپٹل ڈیوائز کرتا ہے جس کو ہم گاہے بگاہے ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کرائٹیریا کے مطابق جو پیشنٹس کوالیفائی کرتے ہیں وہ علاج کے لیے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں ریگارڈلیس کہ وہ کتنی پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور پھر فائنینشیل جو ان کی ساری اسسٹنس ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ان کی فل مدد کرتا ہے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت آپ کو بہت ساری خواتین، ہزاروں کی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ سن رہی ہوں گی، اس خاص طور پہ مہینے کی مناسبت ہے جس میں بہت زیادہ کیمپین کی جاتا ہے اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے، کیا میسیج دینا چاہیں گے ان خواتین کو آپ؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ اس بیماری کو بیماری کی طرح لیں اور اس کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچائیں نہیں۔ جو ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی ہیسیٹیشن ہوتی ہے، خواتین آپس میں بھی بات نہیں کرتی، مردوں سے بات کرنا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے۔ یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے، یو ہیو ٹو آسک فار ہیلپ۔ کچھ محسوس ہو، کچھ تبدیلی لگے، کچھ طبیعت خراب ہے، آپ کو گلٹی محسوس ہوئی، ہم نے بریفلی بات کی، خود جا کے اپنا معائنہ کرائیں، لوگوں سے بات کریں اور آ کے پراپرلی اس چیز کی ڈائگنوسس کروائیں، اور ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے گھر میں جتنی لوگ ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں۔ میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں یا اپنے ہمارے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈنر ٹیبل کانورسیشن ہونی چاہیے جہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کمفرٹیبلی اس بیماری کے بارے میں بات ہو سکتی ہے اور سب کو اس کے بارے میں آگاہی ہے۔ سو آئی تھنک وہ ہیسیٹیشن تھوڑی سی اوور کم کرنے کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن آخر میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں دیہات کے اندر بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے اور دیہات میں وہ والی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، تو جو دیہات میں خواتین ہیں ان کو اگر لگتا ہے کہ یہ علامات موجود ہیں تو وہ آس پاس کوئی شاید ویسے ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے، اسپیشلسٹ نہیں ہوں گے، تو وہ کس کے پاس پہلے رپورٹ کریں؟ جو بھی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہاں پر چلے جائیں، کوئی فیمیل ڈاکٹر ہے وہ معائنہ کر لیں گی؟ جی بالکل، کیونکہ بریسٹ کینسر اتنا کامن ہے کہ جو ہماری بیسک ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، جو میڈیکل اسکول میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، جو ہاؤس جاب میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں بیسک انفارمیشن سب ڈاکٹرز کو معلوم ہے، اور پھر جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یا جو بیسک ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس میں بھی اگر چھوٹی جگہوں پہ موجود ہیں، ان کو یہ علم ہے کہ کون سے کرٹیکل کیسز ہیں، کن کو بڑے شہروں میں یا کینسر سینٹرز کی طرف ریفر کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سے ایسے لمپس ہیں یا کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو وہ لوکلی مینیج کر سکتے ہیں۔ لیکن آئی تھنک پیشنٹس کا فرض ہے کہ وہ ڈاکٹر تک پہنچیں اور پھر انشاءاللہ ڈاکٹرز آگے ان کو ہوپ فلی صحیح گائیڈ کر دیں۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، صبح سویرے پر آپ حصہ بنی، بڑا اہم موضوع ہے اور ہچکچاہٹ ختم ہونی چاہیے اس موضوع کے اوپر، اور یقینی طور پر بڑا اس کے اوپر بات ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہیزیٹنسی بہت زیادہ تھی لوگوں میں، اس کے اوپر بات چیت نہیں کرتے تھے، لیکن اب جو ہے جس طرح سے جیسے اویئرنیس کیمپینز بھی چلائی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر بات بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ بیماری ہے، اس کو بیماری ہی کنسیڈر کیا جائے۔ بالکل ایسے ہی، ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
Stay with us.